फिर से नार्निया की मुहिमात में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं घोड़ा और उसका लड़का, और आज हम पढ़ेंगे उसका 8वां बाब, टिसराक के महल में। जवान आदमी ने बात शुरू की। ऐ मेरे वालिद और मेरी आंखों की ठंडक। और जिस अंदाज से उसने ये बात की, जाहिर था कि टिसराक उसकी आंखों की ठंडक नहीं था। वो आगे कहने लगा, आप हमेशा जिंदा रहें, लेकिन आपने मुझे बर्बाद किया है। अगर सुबह जब नजर आया कि उन वहशी लोगों का बहरी जहाज जा चुका है, आपने मुझे सबसे तेज जहाज दिया होता तो अब तक हम उनको पकड़ लेते। लेकिन आपने मुझे कायल किया कि तहकीक की जाए कि वो कहीं और जाकर अपना लंगर लगाए ना हों। और अब पूरा दिन गुजर गया और वो मेरी गिरफ्त से दूर जा चुके हैं, वो झूठे लोग। वो और यहां उसने रानी सूजन के बारे में बहुत सी ऐसी बातें की जो यहां लिखना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जवान आदमी शहजादा राबदाश था, और वो जिसे झूठा कहता था नार्निया की सूजन थी। टिसराक ने कहा, अपने आप को संभालो मेरे बेटे। हमारे मेहमानों के जाने से ऐसी चोट लगी है जो शरीफ मेजबान के दिल में आसानी से ठीक भी हो सकती है। शहजादा ने कहा, लेकिन मैं उस औरत को चाहता हूं, मुझे उसकी जरूरत है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। वो काले दिल वाली कुत्ती की बच्ची जैसे भी हो। रात को मेरा सोना मुश्किल है और खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरी आंखों में अंधेरा हो जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। मुझे उस वहशी रानी की चाहत है। वजीर आजम ने कालीन से मुंह थोड़ा सा ऊपर करके कहा, शायर ने कितना अच्छा कहा कि मश्क के फवारे से कसरत का पानी पीने से जवानों की मोहब्बत बुझ जाती है। ये बात शहजादा को बहुत बुरी लगी। कुत्ता, उसने कहा, और वजीर की कमर पर वो लात मारने लगा। तुम शायरों का इक्तबास करने की जुर्रत करते हो? दिन भर लोग मुझे शायर की बातें सुनाते रहे हैं और मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अफसोस की बात है कि आरवस को वजीर के लिए कुछ भी रहम महसूस नहीं हुआ। टिसराक सोच में गल हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसने तवज्जो दी और बड़े आराम से उसने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी इस तरह से उस रोशन जमीर वजीर को लात मारने से रुक जाओ, क्योंकि जिस तरह महंगे जेवर की कदर उस वक्त भी है जब वो गोबर में छुपाया जाए, तब भी उम्र रसीदा होने की हिकमत की कदर करने की जरूरत है, खा वो हमारे गुलामों में भी हो। रुक जाओ और हमको बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। राबदाश ने कहा, मेरे वालिद साहब, मेरी ख्वाहिश है कि आप फौरन अपनी कुवी फौज बुलाएं और उस लानती नानिया पर हमला करें और तलवार और आग से वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, ताकि वो आपकी सुल्तनत का हिस्सा बन जाए और उनके राजा और उसके तमाम खानदान कत्ल किया जाए, रानी सूजन को छोड़कर, क्योंकि अपना सबक सीखने के बाद उसको मेरी बीवी बनना है। टिसराक ने कहा, मेरी बात समझो बेटा, तुम जो भी कहो, मैं नार्निया से जंग करने पर कायल नहीं किया जा सकता हूं। शहजादा ने दांत पीस कर कहा,
اگر آپ میرے والد صاحب نہیں ہوتے، ہمیشہ جیتے رہنے والے ٹسراک، تو میں آپ کو ڈرپوک کہہ دیتا۔ والد صاحب نے جواب دیا، اور اگر تم جلدی جلنے والے رابداش میرے بیٹے نہ ہوتے تو تمہاری زندگی مختصر ہوتی اور تمہاری موت دردناک۔ جس ٹھنڈے لہجے سے ٹسراک نے یہ بات کی، اربس کا خون جم گیا۔ شہزادے نے کچھ بردباری سے کہا، لیکن کیوں میرے والد صاحب؟ ہم کیوں نارنیا کو سزا دینے سے جھجک رہے ہیں؟ یہ تو کسی سست غلام کو پھانسی دینا یا کسی بوڑھے گھوڑے کو کتوں کو کھلانے کی سی بات ہے۔ وہ آپ کے کسی چھوٹے صوبے کے مقابلے میں ایک چوتھائی کے برابر بھی نہیں۔ 1000 نیزے کی فوج ان کو 5 ہفتوں میں شکست دے گی۔ وہ آپ کی سلطنت کے دامن میں داغ ہے۔ ٹسراک نے کہا، بے شک یہ چھوٹے ممالک جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، جس کا اصل مطلب سست اور بیکار اور بے فائدہ ہے، ہمارے دیوتاؤں کو ناپسند ہیں اور تمام تہذیب یافتہ لوگوں کو بھی۔ رابداش نے کہا، پھر ہم نے اب تک نارنیا جیسے ملک کو کیوں شکست نہیں دی ہے؟ وزیر اعظم نے کہا، یاد کیجئے باروشن شہزادہ کہ آپ کے مبارک والد صاحب کی بابرکت لازوال بادشاہت کے شروع تک اس نارنیا میں سوائے برف کے کچھ نہیں تھا، اور وہاں ایک بہت بڑی طاقتور چڑیل حکومت کرتی تھی۔ شہزادے نے کہا، بکواس بکنے والے وزیر، یہ سب کچھ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ چڑیل مر گئی ہے، برف اور سردی غائب ہو گئی ہے، اور اب نارنیا خوشگوار اور پھلدار اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ وزیر نے مزید کہا، اور یہ تبدیلی یقیناً ان برے لوگوں کے طاقتور جادو سے ہوئی ہے، وہ جو اب اپنے آپ کو نارنیا کے راجا اور رانیاں کہتے ہیں۔ رابداش نے کہا، میرے نزدیک یہ سب کچھ ستاروں اور سیاروں اور قدرتی قوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹسراک نے کہا، یہ سب کچھ عالموں کی بحث مباحثوں کے لیے ہے۔ میں کبھی یقین نہیں کروں گا کہ اس بوڑھی چڑیل اور اتنی بڑی تبدیلی خوفناک جادو کے بغیر ہوئی ہو، اور اس ملک میں ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں کیونکہ وہاں زیادہ تر جن جانور بن جاتے ہیں، اور وہاں راکشس بھی ہیں جو آدھے انسان اور آدھا جانور ہیں، اور یہ عام بات ہے کہ ان کے شہنشاہ پیٹر تمام دیوتا اس کو رد کر دے، ایسے جن کی حمایت سے بادشاہت کرتا ہے جس کا ڈراؤنا اور غالبانہ جسم شیر ببر کی طرح نظر آتا ہے۔ لہذا نارنیا پر حملہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور میں اپنا ہاتھ اتنا آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں جہاں سے واپس لانا مشکل ہو جائے۔ وزیر نے کہا، کیلورمن کتنا مبارک ہے جس کی سلطنت کے لیے دیوتاؤں نے اتنا سمجھدار شہنشاہ دیا ہے، لیکن جس طرح ٹسراک نے کہا تھا، ایسی لذیذ غذا نہ کھانے سے دکھ ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا، لیکن یہ کہہ کر آہوشتا نے دیکھا کہ شہزادہ لات مارنے کی تیاری کر رہا ہے، تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ ٹسراک نے کہا، بے شک مجھے دکھ ہے، اور ہر صبح میری آنکھوں میں اندھیرا ہے، اور رات کو میری نیند صحت بخش نہیں جب مجھے یاد آتا کہ نارنیا آزاد ہے۔ رابداش نے کہا، اے میرے والد صاحب، کیا خیال ہے اگر میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں
جس سے آپ نارنیا کو اپنا بازو بڑھائیں اور اگر ناکام ہوں تو واپس بھی لا سکیں۔ ٹسراک نے کہا، اگر تم ایسے کرو تو تم بہترین بیٹوں میں گنے جاؤ گے۔ رابداش نے بات کی، پھر میری بات سنیے میرے والد صاحب، اس رات اور اس گھڑی میں 200 گھوڑوں کو ساتھ لے کر ریگستان کے راستے جاؤں گا، اور سب لوگوں کو ایسے لگے گا کہ آپ کو میرے جانے کا علم نہیں۔ دوسری صبح میں راجہ لون کے انوارڈ قلعے کے دروازے پر ہوں گا، ارچن لینڈ میں۔ وہ ہمارے ساتھ امن سے رہتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے جاگنے سے پہلے میں ان کو شکست دے دوں گا، پھر میں پہاڑی سلسلہ کے اوپر سے نارنیا کی طرف جاؤں گا، کیر پارویل کو۔ شہنشاہ پیٹر وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ جب میں وہاں سے آیا وہ شمال سرحدوں پر جانے والا تھا جہاں دیو سے لڑنا تھا۔ کیر پارویل کے دروازے کھلے ہوں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ میں زیادتی نہیں کروں گا اور کم سے کم نارنین خون بہاؤں گا۔ پھر کیا؟ میں وہاں بیٹھ کر سپلنڈر ہائی لائن کا انتظار کروں گا، اور جب رانی سوزن وہاں اترے گی تب میں اپنی کھوئی ہوئی چڑیا کو پکڑ لوں گا اور سیدھے واپس ارچن لینڈ آ جاؤں گا۔ ٹسراک نے کہا، لیکن کیا ممکن نہیں کہ تمہارے اس لڑکی کو لے جانے میں یا تو راجہ ایڈمنڈ یا تم خود اپنے جان کھو بیٹھو؟ رابداش نے کہا، وہ لوگ تو کم ہی ہوں گے، اور ہم اپنے 10 آدمیوں کو حکم دوں گا کہ اس کو پکڑ کر غیر مسلح کر دو، جس سے وہ مجھ پر حملہ کرنے سے روکا جائے گا، اور آپ کے اور شہنشاہ پیٹر کے درمیان جنگ کی وجہ نہیں بنے گی۔ ٹسراک نے کہا، اور اگر سپلنڈر ہائی لائن تم سے پہلے کیر پیراویل پہنچ جائے؟ شہزادہ نے کہا، اس موسم میں ایسا نہیں ہوگا میرے والد صاحب۔ ٹسراک نے کہا، آخر میں میرے وسائل بیٹا، تم نے یہ تو واضح کیا کہ وہ وحشی لڑکی تمہاری کیسے ہو جائے گی، مگر یہ نہیں بتایا کہ نارنیا کس طرح میرا ہوگا۔ رابداش نے کہا، کیا میرے والد صاحب آپ کو یاد نہیں کہ جب کہ نارنیا میں اور میری فوج تیر کی طرح داخل ہوگی اور وہ لوگ لمحوں کے اندر پیچھے ہٹ جائیں گے، تب بھی ارچن لینڈ ہمارے ہی ہوگا، اور انوارڈ میں آپ نارنیا کے دروازے پر ہیں، اور انوارڈ میں ہماری فوج آہستہ آہستہ بڑھائی جا سکتی ہے جب تک بہت بڑی فوج وہاں نہ ہو جائے۔ ٹسراک نے کہا، تم نے بہت دور اندیشی سے سوچا ہے، لیکن میں اپنا بازو پیچھے کیسے کر سکوں گا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے؟ رابداش نے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ رابداش کا اپنا خیال تھا، نہ میری مرضی تھی، نہ میں نے اجازت دی، بلکہ میرے جوان بیٹے کی لازوال اور غیر سنجیدہ محبت کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ٹسراک نے کہا، اور اگر وحشی راجہ کہے کہ رانی کو واپس کر دو؟ شہزادہ نے کہا، میرے والد صاحب یقین کیجئے کہ وہ ایسا نہیں کہے گا، کیونکہ جب کہ عورت کی تبدیلی ہونے والی خواہش کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، شہنشاہ پیٹر سمجھدار ہے، اور وہ ہمارے خاندان سے تعلق بنانے کے فائدے بھی سمجھتا ہے، اور اس کو معلوم ہوگا کہ مستقبل میں اس کا بھانجا تخت کیلورمنٹ پر بیٹھے گا۔ ٹسراک نے کہا، اور ایسا ہی ہوگا اگر میں ہمیشہ تک جیتا نہ رہوں، جو کہ یقیناً تمہاری خواہش ہے۔
چند لمحوں کی عجیب خاموشی کے بعد رابداش نے کہا، اس کے علاوہ میرے والد صاحب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم ایسے خط تیار کریں گے جو دیکھنے میں رانی صاحبہ کے ہوں گے، جن میں وہ اپنے بھائی کو بتا دیں گی کہ میں کتنا خوش ہوں اور نارنیا واپس جانے کی مجھے خواہش نہیں، اور اگر وہ لوگ پوری طرح یقین نہ بھی کریں پھر بھی وہ اس کو واپس لانے کے لیے تاشبان کبھی نہیں آئیں گے۔ ٹسراک نے کہا، اے روشن ضمیر وزیر، ان باتوں پر اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ آہوشتا نے کہا، اے ابدی ٹسراک، میں جانتا ہوں کہ باپ کی نظر میں بیٹے کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹے سمندری سپی سے بھی قیمتی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ذہن کا خوف بتاؤں جبکہ اس منصوبے میں عظیم شہزادہ کو نہایت زیادہ خطرہ ہے؟ ٹسراک نے کہا، تم بتا دو گے کیونکہ نہ بتانے میں تم کو زیادہ خطرہ ہوگا۔ کراہٹ کر کے آہوشتا نے جواب دیا، سننے پر حکم ماننا ہی پڑتا ہے۔ جانیے میرے عقل مند ٹسراک کہ پہلی بات یہ کہ شہزادہ کو اتنا خطرہ نہیں جتنا نظر آتا ہے، کیونکہ دیوتاؤں نے وحشی لوگوں کو عقل نہیں دی ہے، جو کہ ان کے کمزور شاعر سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہماری طرح کے رسمی فکرہ نہیں بلکہ ان کے تمام نظم محبت اور جنگ کے بارے میں ہیں۔ لہٰذا یہ بے وقوفی کی کوشش ان کو بہت اچھی لگے گی۔ ہائی! کیونکہ لفظ بے وقوف پر شہزادہ نے خوب اسے لات ماری۔ ٹسراک نے کہا، مت کرنا میرے بیٹے، اور تم وزیر خواہ وہ لات مارتا یا نہیں، اپنی ساری باتوں کو مت روکنا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی ایسی چھوٹی رکاوٹوں کو نظر انداز کرتا ہے تاکہ اپنی بات جاری رکھے۔ وزیر نے جواب دیا، سننے پر ماننا ہی ہے، مگر اس نے ہل کر رابداش سے دور ہونے کی کوشش کی۔ جیسے میں کہہ رہا تھا، ان وحشی لوگوں کی نظر میں یہ خطرناک کوشش معافی کے لائق ہوگی کیونکہ محبت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اگر بدقسمتی سے شہزادہ ان کے ہاتھ آ بھی جائے، وہ یقیناً اس کو ماریں گے نہیں، بلکہ اس کی دلیری دیکھ کر وہ لڑکی ضرور ان سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ رابداش نے کہا، یہ واقعی اچھا خیال ہے، باتونی بندے، جیسے بھی تمہارے بے تکے سر میں آیا۔ آہوشتا نے کہا، میرے آقا کی تعریف میری آنکھوں کی روشنی ہے، اور دوسری بات یہ، اے ٹسراک، جس کی حکومت اب تک ہونی چاہیے اور ہوگی، میرے خیال میں دیوتاؤں کی مدد سے ہمارے شہزادہ کے ہاتھ انوارڈ کی شکست کا زیادہ امکان ہے، اور پھر نارنیا کا گردن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب ایک لمبی خاموشی تھی جس کے دوران دونوں لڑکیوں نے سانس بند رکھنے کی کوشش کی۔ آخر ٹسراک نے بات کی، تم جاؤ میرے بیٹے اور وہی کرو جو تم نے کہا، لیکن یاد رکھنا کہ میری طرف مدد کے لیے مت دیکھنا۔ اگر تم وفات پا جاؤ یا ان وحشی لوگوں کی قید میں پھنس جاؤ، میں نہ بدلہ لوں گا نہ تم کو بچاؤں گا، اور اگر ایک قطرہ غیر ضروری شریف خون بہایا جائے جس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے تو میرا احسان تم سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا اور تمہارے چھوٹے بھائی پر رہے گا۔ کیلورمن میں
اس کو تمہاری جگہ دی جائے گی۔ اب جاؤ، جلدی کرو اور خفیہ اور خوش قسمت رہو۔ دیوتا تاش کی ان تھک اور ان روک قوت تمہاری تلوار اور نیزہ میں ہو۔ رابداش نے گھٹنے ٹیکے اور بڑی خوشی سے کہا، سننے پر ماننا ہی ہے۔ اس نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ چوما اور وہ کمرے سے بھاگ کر نکلا۔ اربس اب بہت تھک گئی تھی، مگر ٹسراک اور وزیر کمرے میں موجود رہے۔ ٹسراک نے کہا، اے وزیر، کیا یہ پکی بات ہے کہ کسی اور کو ہم تینوں کے اس اجلاس کا علم نہیں؟ آہوشتا نے کہا، اے میرے آقا، یہ پوری طرح ناممکن ہے کہ کسی اور کو اس کا علم ہو، کیونکہ میں نے جو خیال پیش کیا تھا، جس کے ساتھ آپ نے اپنی حکمت سے حمایت کی، کہ ہم یہاں پرانے محل میں اجلاس کریں، جہاں مدت سے اجلاس نہیں ہوا ہے اور جہاں خاندان کے کسی اور کے آنے کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی۔ ٹسراک نے کہا، اچھی بات، اگر کسی کو علم ہو جائے، گھنٹے کے اندر اندر میں اس کو پھانسی دلاؤں گا، اور تم بھی میرے عقل مند وزیر اس کو یاد مت کرنا۔ میں خود اپنے دل اور دماغ سے شہزادہ کا منصوبہ صاف کر دیتا ہوں۔ وہ میرے علم اور رضامندی کے بغیر گیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ کہاں گیا، کیونکہ وہ ظالم ہے اور اس کی جوانی کے سبب وہ نافرمان ہے۔ میں سب سے زیادہ حیران ہوں گا جب خبر آئے گی کہ انوارڈ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آہوشتا نے کہا، سننے پر ماننا ہی ہے۔ ٹسراک نے بات جاری کی، اس لیے تم اپنے دل کی طے میں بھی کبھی نہیں سوچنا کہ میں سخت دل آدمی ہوں جو اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ایسے خطرناک سفر پر بھیجوں گا جس میں اس کی موت کا زیادہ امکان ہو، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تم شہزادہ کو پیار نہیں کرتے، کیونکہ یہ تمہارے ذہن کی طے میں مجھے نظر آتا ہے۔ وزیر نے کہا، اے معصوم ٹسراک، آپ کے مقابلے میں مجھے نہ شہزادہ، نہ میری اپنی زندگی، اور نہ روٹی، نہ پانی، نہ سورج کی روشنی سے پیار ہے۔ ٹسراک نے کہا، تمہارے خیالات واقعی اونچے اور سچے ہیں۔ میں بھی اپنے تخت کی عزت کے مقابلے میں ان ساری چیزوں سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ اگر شہزادہ کامیاب ہوتا، ہم آرچن لینڈ کو حاصل کریں گے اور بعد میں نارنیا۔ اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو میرے پاس 18 اور بیٹے ہیں، اور ویسے بھی رابداش شاہی پہلوٹوں کی طرح خطرناک ہونے لگا ہے۔ 5 سے زیادہ ٹسراک اپنے عمر پانے سے پہلے مر چکے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پہلوٹے تخت کا انتظار کرنے سے تھک گئے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ باہر جا کر اپنا خون ٹھنڈا کر دے، نہ کہ یہاں فارغ ہو کر تخت کی لالچ کرے۔ اور اب میرے شاندار وزیر، باپ والی فکر نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میرے کمرے میں موسیقی کار بھیج دو، اور سونے سے پہلے اس تیسرا خانسامہ کی معافی کاٹ دینا۔ میرا پیٹ کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، سننے پر ماننا ہی ہے، اور وہ رینگتے ہوئے پیچھے کی طرف دروازے سے نکل گیا۔ ابھی بھی ٹسراک خاموشی میں بیٹھا رہا، اور آروس ڈر گئی کہ وہ سو نہ گیا ہو، لیکن آخر بڑی مشکل سے اس نے اپنا موٹا جسم اٹھایا اور آہیں بھر کر وہ غلاموں کے پیچھے دروازے سے باہر گیا، اور اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا۔ اب کمرہ دوبارہ پوری طرح تاریک ہو گیا، اور دونوں لڑکیوں نے آزادی سے
سانس لینا شروع کیا۔ دیکھیے ٹسراک کتنے شاندار لباس پہنا ہوا، اور اس کے دو غلام جو گونگے اور بہرے بھی ہیں، اور وہ مسند جس پر وہ بیٹھے تھے، اور اس کے پیچھے آروس چھپ گئی جو سب کچھ سن رہی تھی۔ نیکسٹ باب میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔